आईजी सिंध की तश्कील करदा टास्क फोर्स को शटअप कॉल किसने दी? किस में इतनी जुर्रत और हिम्मत हुई कि वो आईजी की टीम को शटअप कॉल दे, और क्यों? और किस तरीके से दहली कॉलोनी का एक क्रिमिनल गुटखा मावा फैक्ट्री का मालिक सदीक कोबर खुद पुलिस वालों के लिए फरिश्ता बन गया? किस तरीके से जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन की बी कंपनी यानी काला पानी से 180 से जायद पुलिस वालों की जो है वो रिहाई का जो है फैसला कर लिया गया है। इसकी क्या वजह है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जामशोरो के एक पुलिस स्टेशन में जो फायरिंग की गई है, एक फरियादी खातून सईदा जत्तोई जो उससे शदीद जख्मी हुई है, इसकी हकीकत क्या है? क्यों पुलिस जो है वो सीधे साधे मामले को जो है वो मुअम्मा बनाने की कोशिशों में लगी है? जबकि प्रोग्राम के आखिर में खैबर पख्तूनख्वा की चंद अहम तरीन खबरें भी शामिल हैं, जिसमें एसपी ट्रैफिक के पास जो एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी है उसकी हकीकत क्या है, उस पर भी बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि आईजी सिंध की तश्कील करदा टास्क फोर्स, जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं खुद लियाकताबाद के एएसपी अयाज हुसैन, उन्हें शटअप कॉल मिलने की इत्तला मिली है। शटअप कॉल मिलने के बाद ही जो है कहते हैं कि वो जो है वो उन लोगों से जो है माफ़ी तलाफ़ी भी कर रहे हैं जो कि उनके छापे के नतीजे में इस वक्त किसी न किसी तरीके से परेशान दिखाई दे रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले मंगल की सुबह 5:30 बजे एएसपी लियाकताबाद अयाज हुसैन की सरबराही में एक पुलिस पार्टी ने फ्रियर थाने के हदूद दहली कॉलोनी में वाक़या सदीक कोबर के गुटखा मावा की फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां से भारी मिकदार में जो है गुटखा मावा बरामद किया। उसकी तस्वीरें भी जो है वो सोशल मीडिया पर और दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल पड़ी हैं और वो गिरफ्तारी भी उनकी अमल में लाई गई। और इसमें एक ऐसी गाड़ी भी इस्तेमाल की गई थी सप्लाई के लिए कि जिस पे गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगी थी। बाद में मालूम हुआ कि ये जो फैक्ट्री है इसका कारोबारी शराकतदार कोई और नहीं, खुद नौजायदा मेयर कराची वहाब मुर्तज़ा के करीबी साथी जो कि दावा करते हैं खुद हेड मुहर्रर फ्रियर शाह जंजुआ, वो कहते हैं कि उनके दोस्त हैं, वो पार्टनर बताए जाते हैं सदीक कोबर के। खुद शाहिद जंजुआ ने जो है ये दावा किया है कि मुर्तज़ा वहाब उनके दोस्तों में शामिल हैं और वही उनकी पोस्टिंग करवाते रहे हैं और 5 साल से वो भी जो है एसएचओ वकार तंदूरी के जोड़ीदार के तौर पर काम कर रहे हैं और ये अड्डा उनका चल रहा है। अब इस अड्डे पर छापा मारने के नतीजे में ही कहा जाता है कि एएसपी लियाकताबाद को शटअप कॉल मिली है और खुद आईजी की तरफ से भी जो है खुद एएसपी को कहते हैं कि लान तान का सामना करना पड़ा जब आईजी के पास उनकी जानिब से भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने इतने बड़े मुनज़्ज़म अड्डे के चलने का जिम्मेवार जो है न तो एसएचओ को ठहराया, न ही उसके कारोबारी पार्टनर जो है वो हेड मोरर फ्रियर यानी कि शाहिद जंजुआ एएसआई को ठहराया, बल्कि 2 पिकेट ड्यूटी करने वाले कांस्टेबलों को इतने बड़े कारोबार का जो है वो जिम्मेवार ठहरा कि उनके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट भिजवाई कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस पर कहते हैं कि आईजी को बहुत ताव आया, बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने यानी कि बहुत बुरा भला कहते कहा कि बाकी जगह पर जो छापे मारे वहाँ तो पूरे पूरे थानों से मुतालिक वो रिपोर्ट भिजवाते हैं, थाने का एसएचओ हो, एडमोरर हो, ड्यूटी अफसर हो, यानी 8-10 अफराद के एहलकारों के खिलाफ रिपोर्ट भिजवा के उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की सिफारिश करता हूँ। और यहाँ इतना बड़ा छापा, यानी कि आज तक जितने छापे पड़े हैं इस टास्क फोर्स के कार्रवाइयों के नतीजे में, जितने छापे पड़े, जितने रिकवरी हुई, सबसे बड़ी रिकवरी जो है ये इसी सदीक कोबर के अड्डे से हुई है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ इन्होंने क्यों इतना हल्का हाथ रखा, इस पर कहते हैं कि गुलाम नबी मेमन को गुस्सा आया और उन्होंने कहते हैं कि उनकी वो रिपोर्ट जो है ना उठा के फेंक दी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि फिर जो है वो एक मैसेज कन्वे हुआ खुद आईजी हाउस से, कहते हैं डीआईजी
اسٹیبلشمنٹ عاصم قائم خانی کو کہ بھئی جو اس وقت 180 کے قریب پولیس والے یعنی کالا پانی میں سزا بھگت رہے ہیں بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں، ان کو اردلی روم میں بلا کر جو ہے وہ ان کے کیس بھی نمٹا کے انہیں بھی وہاں سے فارغ کر دو۔ اگر یہاں انصاف نہیں ہو سکتا تو پھر وہ تو چھوٹے موٹے جو ہے وہ اڈوں پہ چھاپے تھے، ان کو کس گناہوں کی سزا وہاں پر دی جا رہی، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد رائے کا۔ یہی وجہ ہے کہ 2 روز قبل جو ہے پھر اردلی روم کی انٹری کروائی گئی اور انہیں جو ہے یہ سب کو وہاں بلوا کے باقاعدہ جو ہے وہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے عاصم قائم خانی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے شاد ابن مسیح اور دوسرے افسران نے جو ہے وہ ان سب کے انٹرویو کیے، ان سے معلومات لی، ان سے ایک طریقے سے جو ہے وہ ان کے بیانات لیے گئے کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ انہیں یہ سزا دی گئی اور یہاں انہیں بھجوایا گیا، ان کا افینس، ان کا گناہ، ان کا جرم کیا تھا، سب نے اپنی اپنی جو ہے وہ رام کہانیاں بیان کی۔ اسی دوران جو ہے کہتے ہیں کہ مکالمہ بڑا دلچسپ ہوا ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کا خود اتحاد ٹاؤن کے اس ایس ایچ او غلام رسول ارباب سے، جنہوں نے پٹیشن کی ہے ہائی کورٹ میں اپنے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی پر، تو جس پر پھر کہتے ہیں کہ عاصم قائم خانی نے ان سے خاص طور سے پوچھا بھی کہ آپ کو پٹیشن کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، کیا فائدہ ہوا، آپ ویسے ہی ہم سے بات کرتے ہیں، اپنی شکایت ہم لوگوں سے شیئر کرتے، مجھ سے کرتے، آئی جی سے کرتے، آپ ہائی کورٹ پٹیشن لے کے کیوں گئے، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ جس پر کہا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھئی اگر میں یہ پٹیشن نہ کرتا تو آج شاید میں اس میٹنگ میں اور بہت سارے جو اس وقت موجود ہے وہ کوئی بھی یہاں پر موجود نہ ہوتا، بلکہ ہم ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے ہوتے۔ یہ انہوں نے جواب دے کر جو ہے خود سوال پوچھنے والوں کو لاجواب کر دیا، کیونکہ ان کی بات جو تھی وہ حقائق پر مبنی تھی۔ اگر وہ پٹیشن نہ کرتے تو جس رفتار سے جو ہے وہ 2 دھاری چھری جو ہے ان پولیس والوں پر جو ہے چلائی جا رہی تھی، اس کے نتیجے میں بہت سارے جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیے جاتے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے نن لال کی طرح سے بااثر نہیں تھا جو ان کو منہ دینے کے قابل تھے، یہ سب بیچارے لاوارث تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انصاف اور قانون کا راستہ اختیار کر کے جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اس غلام رسول ارباب نے، جس کے نتیجے میں جو یہ 180 کے قریب پولیس والے ہیں یہ جو ہے وہ ڈسمس اور دوسرے میجر پنشمنٹ جو ہے حاصل کرنے سے پانے سے جو ہے وہ بال بچ گئے۔ اس قسم کا جواب کہتے ہیں کہ غلام رسول ارباب نے جو ہے وہ سوال پوچھنے والوں کو دیا۔ تو اب یہ اطلاع ملی ہے کہ ان تمام کو جو ہے وہ رہا کرنے کا یا ان کے کیسز ختم کرنے کا، انکوائریاں ختم کر کے انہیں ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ، پیرنٹ ڈسٹرکٹ میں بھجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ان کو گروپوں کی شکل میں جو ہے 8-8 10 کر کے جو ہے انہیں واپس ان کے ڈسٹرکوں میں بھجوایا جائے گا، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو صدیق کوبر کے جو گٹکا ماوا فیکٹری پر چھاپا پڑا آئی جی کے ٹاسک فورس کا، اور وہاں پر اس طریقے سے کارروائی جب نہیں کی گئی اے ایس پی لیاقت آباد کی جانب سے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ خود آئی جی سندھ کو بھی تمام تر صورتحال کا علم ہو گیا کہ کہاں گڑبڑ ہے، کہاں ناانصافی اور کہاں زیادتی، اور اس وجہ سے انہوں نے انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو ہے ان تمام کو رہائی دینے کا، ان تمام کے خلاف نرم ہاتھ رکھنے کا، نرم کارروائی کرنے کا ایک طریقے سے زبانی حکم جو ہے وہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ تو اب یہ صدیق کوبر جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے ان تمام کے لیے جو ہے فرشتہ ثابت ہوئے ہیں، گرچہ ان کے اپنے جو ہے وہ پارٹنر یعنی کہ شاہد جنجوعہ کی معطلی کر دی گئی ہے۔ تو یہ تھی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کی صورتحال۔ شٹ اپ کال جو ہے ظاہر انہی لوگوں کی طرف سے ملی جن لوگوں نے جو ہے وہ اس صدیق کوبر کے اڈے کی بالواسطہ یا براہ راست طور پر سرپرستی یا پشپناہی کرتے ہیں، اور جو نہیں چاہتے ہیں کہ وقار جدون جو ایس ایچ او فریئر ہے وہ انہیں کوئی وہاں سے ٹس سے مس کرے، کیونکہ ان کی پش پر جو ہے وہ اومنی گروپ کے روح روا اے جی مجید کھڑے ہیں۔ اے جی مجید کون ہیں؟ آصف علی زرداری کے دست راز سے۔ آصف علی زرداری کون ہیں؟ جو کہ پاکستان کے سابق صدر رہ چکے ہیں۔ تو یہ ہے اس ساری معاملے کی جو ہے حقیقت۔ اب چلتے ہیں، جو ہمارا اگلی جو خبر ہے وہ ہے جامشورو کے تھانے میں جو ہے وہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے وہاں پر
قاتلوں کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی غرض سے آنے والی ایک دکھیاری خاتون جو ہے سعیدہ جتوئی کو جو ہے وہ گولیاں مار دی، اور گولیاں ان کے دماغ میں لگی، اور اس وقت وہ موت اور زیس کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ لیکن ان تمام تر صورتحال کے بارے میں جو ہے وہ خود جامشورو کی جو اس تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں وہ بڑی جو ہے وہ ایک طریقے سے اس وقت مظہر نائٹ جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ جس تصویریں اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گولی چلی ہے یہ خود ان کے اپنے جو بھائی ہیں، کیا نام ہے، علادین جتوئی جو ہے وہ ان کی پسٹل سے جو ہے اتفاقی طور پہ گولی چلی، اس سے زخمی میں، جو کہ بات جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ جو خاتون ہیں یہ وہاں پر گئی تھی، سعیدہ جتوئی جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ محسن جتوئی کا قتل ہوتا ہے کچھ ایک دن پہلے، تو یہ اس کی ایف آئی آر درج کرانے جو ہے ان کی مقتول کی بھابھی یعنی ان کے دیور ہے، ان کا قتل ہوتا ہے، اور وہ سعیدہ جتوئی جو ہے وہ بھائی جو ہے علادین جتوئی اور دوسرے جو ہے بھتیجے ہے جو عنایت جتوئی کے ہمراہ جو ہے یہ جامشورو تھانے میں آتی ہے۔ وہاں کہتے ہیں رپورٹ مقدمہ درج کرنے کے لیے، مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کرتے ہیں ایس ایچ او جو ہے مظہر نائچ، اور کہتے ہیں کہ ہم افسران سے پوچھیں گے اس کے بعد مقدمہ درج کریں گے۔ اسی دوران جو ہے وہ رات کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے قلم رپورٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے دشمن باہر موجود ہے، وہ ہمیں گولیاں مار دیں گے، لہذا ہم تھانے سے باہر نہیں ہے کہ ہمیں تھانے میں ہی رات گزارنے کی اجازت دیجیے۔ جس پر ایس ایچ او نے جو ہے وہ انہیں اپنے کمرے میں ہی رات گزارنے کی اجازت دی اور خود تھانے سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی جو ہے وہ فائرنگ ہوئی تھانے پر، اور اس کی فائرنگ سے جو ہے یہ خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ یعنی تھانے میں جو ہے نہ تو اب فریادی محفوظ رہے اس واقعے کی صورت میں، اور نہ ہی خود پولیس والے محفوظ رہیں۔ اب اس واقعے کو جس میں پولیس کی جو ہے بڑی یعنی کہ ایک بڑی یعنی کہ پولیس کا مورال کتنا گر رہا ہے، کہ پولیس کتنی غیر محفوظ اور حملہ آور کتنی آسانی سے تھانوں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ مسلسل جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اتفاق کیا گولی چلنے سے جو ہے یہ خاتون زخمی ہوئی، لیکن جبکہ حقائق اس کے برعکس ہے۔ اور خود نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ایس ایس پی جامشورو ہیں ڈاکٹر فروخ رضا، انہوں نے بھی ان تمام تر معاملے پہ جو ہے نا اپنی زبان بند کی ہوئی، خاموشی اختیار کی ہوئی۔ اب آئی جی سندھ غلام نبی محمد صاحب اور خود ڈی آئی جی حیدرآباد پیر محمد شاہ صاحب، آپ کو اس معاملے میں مداخلت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ کلیئر کٹ جو ہے تھانے پہ حملہ ہے۔ تھانے پہ حملہ کر کے خاتون، فریادی خاتون جو کہ قتل کے ملزموں کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے آئی تھی، ان کی فریاد نہیں سنی گئی، اور خود وہ خاتون بھی تھانے کے اندر بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی۔ اس سے زیادہ ستم، اس سے زیادہ دکھ اور اس سے زیادہ افسوس کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے، جو کہ اس واقعے کی شکل میں جو ہے وہ ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ اب پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر، یہ ایس پی ٹریفک پشاور سعید خان کی ہے۔ ان کے ساتھ جو ان کی گاڑی ہے یہ وین کا آپ ناظرین اس وقت نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، کیا نمبر اس کا آ رہا ہے اس وقت، یہ وین ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو سعید خان ہے وین کا شاید نمبر جو ہے یہ ACC 475، یہ ٹویٹا میرا خیال ہے کہ ٹویٹا سیانا ہے، یہ آئی تھنک سو یہ وین ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نان کسٹم پیڈ ہے، یعنی کہ اس کی کسٹم کی ڈیوٹی جو ہے پیڈ ادا نہیں کی گئی، اور یہ مسلسل جو ہے ان کے استعمال میں ہے، یہ چلا رہے ہیں ہائی وے پر۔ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی موصوف کی۔ میں توجہ چاہوں گا خود آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور صاحب، یہ آپ کے چین آف کمانڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے اپنے اگر اتنے بڑے رینک کے افسران جو ہے وہ اس قسم کے جرم کے مرتکب ہوں، یعنی اسمگلنگ کے، یہ کلیئر کٹ جو ہے 550 کا جو ہے اس کے خلاف کارروائی ہو کر ان کی اس
وین کو جو ہے سیز کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. قانون یہی کہتا ہے کہ جب تک یہ اس کا ٹیکس کسٹم نہ پے کرے یہ اس گاڑی کو رکھنے کا مجاز نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ آئی جی خیبر پختونخوا اپنے ہی ایس پی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا نہیں. اگر پولیس کے اتنے بڑے افسران خود اسمگل شدہ گاڑیاں اپنے استعمال میں لائیں گے تو پھر وہ عام لوگوں کو جو کہ اس طرح کے جرم میں ملوث ہوں ان کے خلاف کارروائی کس طریقے سے کر سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے گھر سے شروعات کرنی پڑے گی. اور تو میں پھر مخاطب کروں گا آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور صاحب، آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. ایک اور یہ آخر میں جو ہے یہ تصویر آپ لوگ دیکھ لیں، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے. اور اس خبر سے متعلق جو ہے وہ خود آئی بی کی جانب سے ایک رپورٹ بھی جو ہے خفیہ رپورٹ بھی کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بھجوا دی گئی ہے. اب تصویر دیکھ رہے ہیں. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے شاہ گل آفریدی کی سابق ایم پی ایز یعنی کہ 3 تحصیل میئرز اور ساتھیوں سمیت شمولیت سے کے پی کے میں مسلم لیگ نون کو مزید تقویت ملے گی. اب اس سے قطع تعلق کہ مسلم لیگ نون میں کس قسم کے لوگ اس وقت شامل ہو رہے ہیں. کوئی جواری ہے، کوئی منشیات فروش ہے، یا کوئی قتل کی وارداتوں میں ملوث ہے، یا کوئی منی لانڈر ہے. کوئی کیوں کیسا بھی کچھ نہ ہو، لیکن اگر وہ قیمتی اثاثوں سمیت بینک اوٹ سمیت جو ہے اگر وہ مسلم لیگ نون میں اگر شمولیت اختیار کرتا ہے اور مسلم لیگ نون کی گرتی ہوئی ساکھ کو کسی بھی طریقے سے جو ہے سہارا دینے کا باعث بنتا ہے تو اس کے لیے مسلم لیگ نون کے دروازے جو ہے وہ کھلے ہیں. یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو شمولیت ہے، اس نے جو ہے مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ کارکردگی پر 1 نہیں 2 نہیں بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے کہ یہ کس قسم کی سیاسی پارٹی ہے. اسی کے ساتھ اجازت ہوں. اللہ حافظ.